बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इस्लाम और हमारे नौजवान के चौथे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारी जो पिछली नशिस्त है उसमें हम जो बहस कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, वो ये थी कि मज़हब क्या है। इस हवाले से हमने आपस में ये तय किया था और उम्मीद है कि आपका भी उससे इत्तफ़ाक़ होगा कि मज़हब असल में 5 चीज़ों का मजमूआ होता है। उनमें से एक बिलीव्स या अकायद हैं, यानी जिन चीज़ों को हम मानते हैं। दूसरी चीज़ रिचुअल्स हैं, या वो मरासम अबूदियत हैं या इबादत और इस नौइयत के जो मुख्तलिफ मरासम कस्टम्स हैं, उनको हम मज़हब के अंदर शामिल करते हैं। तीसरी चीज़ वो समाजी मामलात हैं, वो सोशल अफेयर्स हैं जो मज़हब की तरफ से इंसानों के हवाले से मुकर्रर किए जाते हैं। चौथी चीज़ इसी तरह मॉरल्स हैं या एथिक्स हैं, या वो अखलाकी हुदूद का यूद हैं, या वो अखलाकी वैल्यूज़ हैं जिनको हर मज़हब एक तरीके से मुतय्यन करता है, मुकर्रर करता है। और पांचवी चीज़ इसमें वो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं या वो रूहानी ज़रूरतें हैं, स्पिरिचुअल नीड्स हैं, जो हर इंसान के यहाँ मौजूद होती हैं और मज़हब उनको एड्रेस करता है। तो गोया कि ये 5 चीज़ें हैं और हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि ये पाँचों की पाँचों चीज़ें कमों बेश हर मज़हब के अंदर पाई जाती हैं। इनकी एप्लीकेशन, इनके इतलाक़ात और इनकी जुज़ियात, इनकी तफसीलात तो मुख्तलिफ़ हो सकती हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहब के अंदर, लेकिन जहाँ तक इनकी हकीकत का ताल्लुक़ है, उसूली लिहाज से इनको देखने का ताल्लुक़ है, तो वो हर मज़हब में इसी पहलू से, इसी तरीके से पाँचों की पाँचों कमोबेश मौजूद होती हैं। और बात को आगे बढ़ाते हुए हमने इस नतीजे को अख़ज़ किया था कि इन 5 चीज़ों में से वो कौन सी चीज़ है कि जो मज़हबी लिहाज से सबसे बुनियादी है। तो हमारा इस अमर पर इत्तफ़ाक़ हुआ था कि वो बुनियादी चीज़, वो बेसिक चीज़ असल में बिलीफ्स हैं, अकायद हैं, जो असल में बुनियादी तौर पर किसी मज़हब की इमारत को उस्तवार करते हैं, या ये कहिए कि जिस बुनियाद पर किसी मज़हब की इमारत खड़ी होती है, उस्तवार होती है, वो उसके अकायद होते हैं, वो उसके बिलीफ्स होते हैं। तो इस वजह से हमारा इस पर इत्तफ़ाक़ हुआ था कि हम अकायद को, बिलीफ्स को और इसी तरह मानने वाली चीज़ों को बुनियादी तौर पर डिस्कस करेंगे। वो अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने मज़हब क्या है और उसका मफ़हूम क्या है, उसकी तफसीलात को गोया के बुनियादी उसूल के लिहाज से समझ लिया है, तय कर लिया है। तो इसमें हमारा इस बात पर इत्तफ़ाक़ हो गया था कि हमें बिलीफ्स को, अकायद को डिस्कस करना चाहिए। तो एक तो ये है कि मैं इस सवाल को डायरेक्ट आपसे पूछूं, लेकिन बेहतर ये है कि इसके लिए जो आसान तरीका होता है, हम ये तय कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। जब कोई भी सवाल इस नौइयत का हमारे सामने आता है तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस हो सकते हैं। ये आसान होता है ख़ुद भी अंडरस्टैंड करने के लिए और दूसरों तक बात पहुंचाने के लिए कि वो पूरा दायरा सामने आ जाए, वो पूरे ऑप्शन सामने आ जाएं कि अगर कोई सवाल किया गया है तो उसका ये जवाब हो सकता है, ये जवाब हो सकता है, ये जवाब हो सकता है। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं इब्तदाई तौर पर कि इस सवाल के जवाब में ऑप्शन क्या हो सकते हैं, क्या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो इस सवाल के जवाब में पेश की जा सकती हैं। तो सवाल मैं दोहरा देता हूं, तो पहले आप ऑप्शंस की तरफ जाइए। सवाल ये है कि क्या इंसान, क्या कायनात, क्या ज़मीन व आसमान, ये सारी चीज़ें क्रिएटेड या अनक्रिएटेड हैं, इनके जवाब में ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो आप कोई एक ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, I will take the easiest option that we're complex beings created by an intelligent creator. जी, उन्होंने तो बड़ा सीधा और सादा ऑप्शन ले लिया। आप क्या ऑप्शन ले सकते हैं? एक दूसरी अप्रोच या जो एक दूसरा जाविया इस जवाब का है या ऑप्शंस का आपने जो पूछा, वो ये है कि ये एक महज इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कायनात की तख्लीक। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। बिल्कुल सही। तो 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई कि एक ये कि ये इत्तेफाक है और दूसरी चीज़ ये है कि ये क्रिएटेड है। तो एक तीसरी चीज़ भी हम इसमें ज़ेरे बहस ला सकते हैं। वो तीसरी चीज़ ये है कि ये अनक्रिएटेड है। एक ये है कि है तो क्रिएटेड, और दूसरी चीज़ ये है कि ये अनक्रिएटेड है, क्रिएटेड नहीं है, मखलूक नहीं है, तख्लीक शुदा नहीं है। और तीसरा ये ऑप्शन है कि है तो क्रिएटेड मगर ये किसी कोइंसिडेंस के नतीजे में, इत्तफाकी हादसे के नतीजे में ज़हूर पजीर हुई है, सामने आई है। इसमें कायनात का मामला भी ये है और इसके अंदर जो लाइफ है, इंसान है और बाकी जो दीगर
انسانوں سے متعلق یا باقی چیزیں جو بھی ہیں، جانور ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، وہ بھی اصل میں اس کے اندر اتفاقی طور پر ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ تو اب ہم ان 3 آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں تاکہ اتفاق سے بات کو آگے لے کر چلا جائے۔ تو کسی حتمی اور طے شدہ آپشن یا متفق آپشن کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ ہم ریکال کر لیں ان چیزوں کو کہ ہم نے یہ جو آئیڈیا قائم کرنا ہے، یہ جو اتفاق کرنا ہے، وہ کن بیسس پر کرنا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کن بیسس پر اس آئیڈیا کو ڈیولپ کرنا چاہیے یا اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیے؟ To go back to our previous episode, intellect, inherent human traits, and our human experiences are the 3 common grounds that we should approach this from. آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ یہی ہم نے اس نشست کے شروع میں ہم نے اس چیز پہ اتفاق کیا تھا کہ ہم تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ کامن گراؤنڈز پہ رہتے ہوئے جو ہم نے طے کیے تھے اس میں رہتے ہوئے جواب دیں گے، جو کہ عقل، فطرت اور مشاہدات ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، لیکن بلیف کی نوعیت کی بے شمار چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو ہمارے ادراک سے، ہمارے شعور سے، ہمارے تصورات سے ماورا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہسٹری کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، وہ ہمارے بیک اینڈ پہ پڑی ہوتی ہے، یا ایک طرح سے پرانے انسانوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسی کو ہسٹری کہتے ہیں، وہ ہمارے مشاہدے میں، ہمارے ایکسپیرینس میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح میٹا فزیکل جتنی بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، کب تخلیق ہوئی، اس کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ اس کو ماضی میں جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی تمام چیزیں جو میٹا فزیکل ہوں، مابعد الطبیعتی ہوں، یا ایسی چیزیں ہوں جن کو ہم براہ راست ٹیسٹ نہیں کر سکتے، کسی لیبارٹری میں جا کے ان کو دیکھ نہیں سکتے، کسی دوربین سے اور اس کو چیک نہیں کر سکتے، کسی سے پوچھ نہیں سکتے جا کے ڈائریکٹلی کہ فلاں موقع پر یہ ہوا تھا یا یہ ہوا تھا۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے ہمیں طریقہ کیا اختیار کرنا پڑتا ہے؟ طریقہ ایک تو وہی جو آپ نے بتا دیا کہ ہم ان 3 گراؤنڈز کو بنیاد بنائیں گے اور ایک اندازہ قائم کریں گے۔ وہ اندازہ یہی ہوگا کہ باقی آپشن کے مقابلے میں ہمارا خیال، ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ بات قرین قیاس ہے، یہ بات قرین عقل ہے، یہ بات ہماری عقل اور فطرت کے زیادہ قریب لگتی ہے، یہ بات ہمیں زیادہ صحیح لگتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ایگزیکٹ ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس یقین پر، اس جگہ پر ہمارے لیے کھڑے ہونا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہوتے۔ تو یہ 2 باتیں، ایک بات یہ کہ وہی اصول، اور اس کے ساتھ یہ کہ ہم حتمی اور یقینیت کے ساتھ اس بات کو اس طریقے سے بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے ہوتے۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ بتائیے کہ ان تینوں آپشنز میں سے کون سا آپشن ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، قرین قیاس ہے، عقل کے زیادہ قریب ہے، وہ کون سا آپشن ہو سکتا ہے؟ So we have 3 options. I think we can immediately eliminate uncreated, because that's something I'm unfamiliar with. What is there that is uncreated, right? So we're definitely created. Now the question is it intelligent design or is it coincidence? I would say intelligent design makes much more sense. While maybe coincidence could be possible, I'd say it's highly likely that's intelligent design. صحیح، اگر آپ مجھ سے اس سوال کا جواب پوچھیں گے تو وہی ان کامن گراؤنڈز یا میری عقل جتنا کام کرتی ہے اس کو میں مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کا جواب دوں تو میں انہی چیزوں کے اوپر جواب دے سکتا ہوں جو میرے ایکسپیرینسز یا میرے مشاہدات میں، جسے میں ریلیٹ کر سکتا ہوں اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر۔ تو مجھے تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں ایک چیز خود بخود کریٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک لکڑی کا ٹیبل آپ کے سامنے موجود ہے، تو ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ اسی شکل، اسی ساخت کے اندر یہاں پہ پیدا ہو گیا۔ ایک درخت اگا، اس کو ایک لکڑہارے نے کاٹا، اس لکڑی کو تراشا اور اس کو ایک فنشڈ پروڈکٹ بنایا۔ تو انسان کی اگر میں تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو مجھے اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پہ کوئی بھی چیز خود سے جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ تو عقل، فطرت اور مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ کریٹڈ، یہ بنائے گئے، تخلیق کیے گئے۔ تو اس سوال کا جواب آپ کا اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ہمارا مشاہدہ ہے، جو بھی ہماری فطرت ہے، جو بھی ہمارے عقل کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے استدلال، ساری چیزیں اس جگہ پر آ کر ہمیں کھڑا کرتی ہیں کہ ہم اس کو مخلوق یا کریٹڈ تسلیم کریں
اور اپنے آپ کو بھی اور کائنات کو بھی یہ سمجھیں کہ اس کو بنایا گیا ہے. تو یہ بات تو ہماری آپس میں طے ہو گئی کہ یہ کریٹڈ ہے. طے ہونے کا مطلب ہم نے پہلے سے سمجھ لیا ہے کہ وہ حتمیت نہیں ہے, وہ یقینیت اگرچہ نہیں ہے, لیکن جو آپشنز ہمارے پاس موجود تھے ان میں سے سب سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ اس کو کریشن ماننا ہے. اب اگر یہ کریشن ہے, یہ مخلوق ہے, یہ تخلیق ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کریشن کا کوئی کریٹر ہے, کوئی ہستی یا کوئی قوت, کوئی طاقت ایسی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہو؟ کیا جواب دیتے ہیں آپ اس کا؟ منظور صاحب, میرے خیال میں اگر میں انسانوں کی بات کروں تو ہم انسان آج بہت ایک ترقی کی جو ہے انتہا پہ پہنچ چکے ہیں, اور ہم بہت سارے کمپلیکس سسٹمز بناتے ہیں, بے تحاشا مثالیں ہیں. لیکن کوئی بھی کمپلیکس سسٹم جو ہے وہ اس کا آئیڈیا, اس کو ڈیزائن کرنا, اس کو مینوفیکچر کرنا, وہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو وہی اس کو بناتا ہے, اسی آئیڈیا کو ایک ڈیزائن میں تشکیل دیتا ہے, اس سے اس کو مینوفیکچرنگ پروسیس تک لے کے جاتا ہے. تو اگر میں اس یونیورس کو دیکھوں تو جتنا کمپلیکس سسٹم یہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود بخود تو نہیں بن سکتا. اگر اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے تو کوئی اس کا کریٹر ہے, کوئی اس کو بنانے والا ہے, کہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ اس تمام کائنات کے جو پروسیسز ہیں, جو فنومناز ہیں, جو چل رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے میری عقل یہ کہتی ہے اور میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اگر کوئی کریشن ہمارے سامنے موجود ہے, ہمارے سامنے مختلف, یہ ٹیبل ہے, یہ کمپیوٹر ہے, یہ کیمرہ ہے, یہ دنیا میں مختلف کریشنز ہم دیکھتے ہیں, تو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے, اس کو کسی نے تخلیق کیا ہے. تو آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا نقطہ بھی ہمارے درمیان میں سیٹل ہو گیا, متفق ہو گیا, کہ پہلی بات یہ کہ یہ کریشن ہے, انسان اور کائنات کریشن ہے, اور دوسرا نقطہ یہ کہ اگر یہ کریشن ہے تو اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے, کوئی اس کا خالق ہے, کوئی اس کو تخلیق کرنے والا ہے. یہ دو باتیں مسلم ہو گئی. اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے آگے نکلتے ہوئے تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کا کریٹر ہے تو وہ کریٹر ایک ہونا چاہیے, ایک سے زیادہ ہونے چاہیے, یا دو ہونے چاہیے, 5-7 ہونے چاہیے, یعنی 1, 2 یا 3, 4, 5. 3 آپشن ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم اس کا کریٹر ایک مانیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس کے کریٹر 2 مانیں, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس کے کریٹر 1 سے 2 سے زیادہ مانیں. تو کیا آپشن جو ہے وہ ہماری عقل, ہماری فطرت, ہمارا ایکسپیرینس کس آپشن کو سپورٹ کرتا ہے؟ Well, maybe without any guidance, anything is possible. But if I were to use my brain and apply logic, if there's a creator and he's all powerful and he's able to create this universe, or if there's 2 or 3 of them, why would you need more than one? It doesn't necessarily make sense to me, if you have an all powerful creator, that you would require multiple of them. So I think the most sensible answer would be 1. Okay. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ منظور صاحب, جب میں اس دنیا کی پرفیکشن کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی کانفلکٹ نظر نہیں آتا. جب کانفلکٹ نظر نہیں آتا تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی چیز میں کانفلکٹ نہیں ہے تو وہ کسی ایک یا واحد ہستی یا ذات کی ہی کریشن ہو سکتی ہے. کیونکہ جتنے دنیا کے فنومناز جس پرفیکشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو پھر مجھے اس کائنات کے نظام میں ویرینس نظر آتی, کانفلکٹس نظر آتے ہیں. لیکن جس اصول کے اوپر یہ چل رہی ہے اور جس ہارمنی اور انٹیگریشن کے ساتھ یہ چل رہی ہے, تو پھر میری عقل یہی کہتی ہے کہ کوئی ایک ہی ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے. تو اس پر آپ لوگ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہیں کہ اصل میں جو کائنات ہم دیکھتے ہیں, جو اپنا وجود ہم دیکھتے ہیں, جو سسٹم ہم اپنے خارج میں, اپنے اندر میں دیکھتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کی گواہی دیتی ہیں, اس کو ثابت کرتی ہیں کہ اصل میں اس کا ایک ہی کریٹر ہونا چاہیے. ورنہ اگر ایک کریٹر نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, آپ کی دلیل کو سامنے رکھا جائے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ کانفلکٹ پیدا ہوگا. کریٹرز کے درمیان میں جب کنفلکٹ پیدا ہوگا تو وہ ہارمنی, وہ ہم آہنگی, وہ سسٹم اس طریقے سے مینٹین نہیں رہ سکے گا. اور آپ کی جو بات ہے اس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر ایک پاورفل کریٹر موجود ہے تو اس کو اس کی ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی اور کریٹر کو ایڈ کرے. تو ایک پاورفل کریٹر اگر اس کے پاس قوت ہے, طاقت ہے, قدرت ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو پھر اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے
کہ وہ کسی اور کریٹر کو, کسی اور کریشن کرنے والے کو اپنے ساتھ شامل کرے. تو یہ دو باتیں دونوں پہلوؤں سے اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ اصل میں اس کائنات کا ایک ہی خالق اور ایک ہی تخلیق کرنے والا, ایک ہی کریٹر ہونا چاہیے. So one thing does come to mind that causes a little confusion if we take Bashar's example of things that we human create, like this table or a car or any type of scientific invention. There's often a team working in harmony. The idea is one, the invention is one, but you still have multiple people working on the project. So what would you say to that? یہ اس کریشن کی مثال نہیں بنتی اس طریقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی تھاٹ ہم تخلیق کرتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک آپ نے سوال کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کئی کریٹرز یا کئی کریشن ایسی سامنے آتی ہیں کہ جو ایک سے زیادہ کریٹرز نے تخلیق کی ہوتی ہیں. مثلا بعض اوقات ایک کتاب ہوتی ہے جس میں یہ 2 یا 3 رائٹرز نے مل کے اس کتاب کو تصنیف کیا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی ایک اس تھاٹ کو ایک آدمی کے بجائے ایک سے زیادہ افراد نے پیش کیا ہوتا ہے یا تخلیق کیا ہوتا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اسی طرح انوینشن کا معاملہ ہے, ایجادات کا معاملہ ہے اور مختلف پروڈکشنز کا معاملہ ہے, لیکن اس میں بنیادی اصول ایک ہی کار فرما ہوتا ہے. یعنی ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ 2 یا 3 افراد مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر اس ایک بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں, ان پرنسپلز کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے گاڑی بنانی ہے تو گاڑی بنانے کے لیے جو 4 افراد اگر بیٹھے ہیں تو 4 افراد اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ پر سب کا اتفاق ہے. وہ گاڑی کیسے چلے گی, اس کا انجن کیسے کام کرے گا, اس پر سارے متفق ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ان برینز نے یا ان دماغوں نے ایک ہی جگہ پر اپنے آپ کو فوکس کیا ہے. ان کے درمیان میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے, وہ اس اصول پر اتفاق کر کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر ان کے درمیان میں کنفلکٹ ہو جائے, اگر وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ پوزیشن میں آ کے کھڑے ہو جائیں, ڈیفرنٹ اصولوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں, تو گاڑی نہیں بن سکے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی وہاں سے اٹھ کے الگ اپنی گاڑی بنا لے, یا کتاب تخلیق نہیں پا سکے گی. وہ کتاب اپنی لکھے گا, دوسرا آدمی اپنی کتاب لکھے گا. تو اس لیے یہ کوآرڈینیشن, یہ ٹیم انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے بات کہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس سطح پر قدرت نہیں رکھتا ہوتا. یا اگر میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں کہ ہر انسان کی ایک لمیٹڈ کیپیبلٹی ہے. مطلب اگر ایک گاڑی کی آپ نے جس طرح مثال دی, تو ایک جو کنٹرول انجینئر ہے وہ اس کا کنٹرول سسٹم ڈیزائن کر سکتا ہے. اس سے زیادہ اس کی لمیٹیشن, یہ اس کی لمیٹیشن سے باہر کی چیز ہے باقی چیزیں. تو ایک میکینیکل انجینئر آئے گا, وہ اس کا میکینیکل پروسیس کو ڈیزائن کرے گا. تو جہاں پہ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں پھر وہاں پہ ہمیں دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. بالکل صحیح. لیکن جب آپ کائنات کی بات کریں تو ایک اتنی پرفیکٹ مثال آپ کے سامنے ہے, تو پھر یہی ذہن میں آتا ہے کہ ایک لمٹ لیس پاور ہے جس کے پاس ایک کیپیبلٹی تھی, تو تبھی اس نے اس دنیا کو وجود میں لے کر آیا. 3 سوالوں پر ایک طرح سے ہمارا اتفاق ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کریٹر ہے, وہ کریٹر کیا ایکٹیو ہے, حی و قیوم ہے, زندہ ہے, کنسرنڈ ہے اس کائنات سے, ہمارے انسانوں کے ساتھ, جو اس نے مخلوقات کی ہیں, جو اس نے تخلیق کی ہے, جو اس کی کریشن ہے, اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے, اس کے ساتھ اس کی تعلق یا محبت ہے, اس کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہے یا نہیں ہے, یا وہ اس سے بالکل غافل ہو کر سو گیا ہے یا غیر متعلق ہو گیا ہے اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس میں بھی 2 ہی آپشن بنتے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ متعلق ہے, اس کے ساتھ کنسرنڈ ہے, اس سے ایفیلیٹڈ ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بنا کے وہ اس سے بالکل الگ ہو گیا ہے. تو کیا آپ کی رائے ہو سکتی ہے؟ میری رائے اس میں یہ ہوگی, اگر میں وہی جو ہمارے بیسک کامن گراؤنڈس ہیں عقل اور فطرت اور مشاہدات کو اگر میں سامنے رکھوں, تو ہر چیز جو ہے وہ کوئی بھی فنومنا اس دنیا میں میرے گرد و پیش اگر ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کا محرک ہوتا ہے, کوئی اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, کوئی اس میں کریکشنز اپلائی کر رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک میں سمپل اگر اگزامپل دوں تو ایک بیج ہے, ایک بیج کو ہم جو ہے وہ زمین میں بوتے ہیں تو وہ خود بخود درخت نہیں نکل آتا. آپ مٹی کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس میں کچھ کریکشنز اپلائی کرتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, وہ پھلتا پھولتا ہے, اور آخر میں جب وہ پھل دیتا ہے تو اس پھل کو آپ
کاٹ کے اس پھل کو حاصل کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں مجھے کوئی بھی اس طرح کی مثال ملتی ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز کریٹ ہو رہی ہو اور کریٹر اس کے ساتھ انوالو نہ ہو. تو میرے خیال میں کہ خالق موجود ہے, کریٹر موجود ہے, انوالو ہے اور ایکٹیو ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ I would agree. My experience tells me that if you create something, then why would you even make it if you weren't concerned with its existence, especially something as complex as a human organism or the universe or the earth? I would think that you would definitely be involved. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہستی اگر کسی چیز کو کریٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہو جانا, اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو جانا اور اس کے ساتھ اس کی نشو و نما, اس کے بڑھنے کی خیر خبر رکھنا, یہ اس کریٹر کے اندر بنیادی طور پر یہ بات موجود ہوتی ہے. فطری تقاضا ہے. فطری تقاضا ہے. مثال کے طور پر یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم بھی ایک طرح سے اپنی اولاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کریٹر کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے وجود سے, ماں اور باپ کے وجود سے بچے صادر ہو رہے ہوتے ہیں, بچے دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی ایک طرح سے کریشن ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب ایک کریٹر کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہم ان سے انکنسرنڈ ہو سکتے ہیں؟ ہماری ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے, ہم ان کی ایک ایک چیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ہم ان کو ڈیولپ کرتے ہیں, ان کی نشو و نما کرتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی اس کریشن کے ساتھ ہماری ایک غیر معمولی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, ہماری غیر معمولی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ تو میٹیریل چیزوں کو دیکھ لیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک گاڑی بنائی ہے, ایک شخص نے کوئی کمپیوٹر بنایا ہے, ایک شخص نے کوئی پوئٹری کی کریشن کی ہے, ایک شخص نے کوئی پینٹنگ بنائی ہے. تو ساری اپنی کریشن کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ان کو وہ سنبھال کے رکھتا ہے, ان کو وہ آگے لے کر جاتا ہے, ان کو وہ دنیا کو دکھاتا ہے. تو وہ محبت, اس کو سنبھالنا, اس کو ڈیولپ کرنا, اس کی نشو و نما کرنا, یہ کریٹر کے اندر فطری طور پر موجود ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جو بھی کریٹر ہے وہ لازماً اپنی کریشن کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا اور اس سے بے خبر نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 یا 4 سوالات آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں. امید ہے کہ اگلے سیشن میں ہم ان سوالوں کو آگے بڑھائیں گے اور باقی جتنے سوالات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اور توقع یہی کی جا سکتی ہے, جس طرح آج ہم اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں, توقع یہی ہے کہ ہم ان بلیفز کے معاملے میں اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں, پہلی بات یہ کہ یہ کائنات کریٹڈ ہے, مخلوق ہے. دوسرا نتیجہ ہم نے یہ نکالا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے اس کا کوئی تخلیق کرنے والا ہے. اور تیسرا نتیجہ ہم نے یہ نکالا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے اس کا جو خالق ہے وہ خالق ایک ہی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اور چوتھا نتیجہ ہم نے یہ نکالا ہے کہ اس کائنات کا, ہم انسانوں کا, اس زمین و آسمان کا خالق و مالک جو ہے وہ حی و قیوم ہے, زندہ و بیدار ہے, اور وہ اس کائنات کے ساتھ ہمارے ساتھ متعلق ہے, کنسرنڈ ہے. اسی پر ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں انہی سوالوں کے ساتھ یا انہی کی ایکسٹینشن میں جو باقی سوالات ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اللہ نگہبان.